नाजरीन, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की इस एपिसोड में आप देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ और अमार को यूरोप कंट्री का हनीमून पैकेज गिफ्ट करता है और वो उन्हें टिकट्स भी दे देता है। तो ये देखकर हमशा को बहुत ज्यादा जलन होती है और वो सोचती है कि बिलाल अब्दुल्ला तो सदफ की शादी के बाद भी उसको बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा है। अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो बिलाल अब्दुल्ला कभी भी सदफ को बुला नहीं पाएगा और ना ही सदफ की जगह उसे दे सकेगा। इसलिए हमशा यहाँ एक चाल चलती है। वो सदफ के पास जाती है और उसे कहती है, तुम लोग ये यूरोप का टिकट और गिफ्ट बिलाल अब्दुल्ला को वापस कर दो। आज वो तुम पर इतने एहसानात कर रहा है, लेकिन कल अगर उसने तुमसे कुछ मांग लिया तो तुम लोग क्या उसको वापस दे सकोगे? बेहतर यही है कि अभी से तुम इन एहसानात का बोझ ना ही उठाओ, वरना कल तुम इससे बहुत ज्यादा पछताओगे। मुझे तो ये अच्छे से समझ आ रही है कि वो ये सब एहसानात क्यों कर रहा है, लेकिन जब तक तुम्हें ये समझ आएगी तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। यहाँ हम देखेंगे कि हमशा की बातों में आकर सदफ बिलाल अब्दुल्ला के पास जाती है और टिकट्स वापस करते हुए कहती है कि आप मुझे इतनी ज्यादा मेहरबानियां क्यों कर रहे हैं? ऐसा न हो कि इतनी मेहरबानियों के बोझ तले मैं इतनी ज्यादा दब जाऊं कि मैं आपसे नजरें मिलाने के काबिल भी ना रहूं। तो बिलाल अब्दुल्ला उसे जवाब देता है कि इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है? आप तो मिर्जा साहब की बेटी हैं और मेरी एम्प्लॉय भी हैं। इस हवाले से ये मेरी तरफ से शादी का एक छोटा सा तोहफा समझ लो। इसमें कोई एहसान वाली बात तो नहीं है। लेकिन सदफ फिर भी इनकार कर देती है। तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ की बात मान लेता है, लेकिन वो दिल से इस बात पर काफी ज्यादा दुखी होता है। अब हमशा जो है वो बिलाल अब्दुल्ला के पास जाती है और सदफ के खिलाफ बातें करना शुरू कर देती है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला तो सदफ के खिलाफ कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। तो ये देखकर हमशा ये सोचती है कि बिलाल अब्दुल्ला के ज़हन से सदफ को खत्म करने के लिए मुझे सदफ का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला तो किसी भी सूरत सदफ को बुला ही नहीं पा रहा। तो आखिरकार हमशा एक चाल चलती है, जिसके नतीजे में सदफ अमार से कहती है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी अपना नहीं है, आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सिर्फ मेरी वजह से है। तो ये तमाम तर सहूलतें तुम्हें बिलाल अब्दुल्ला ने मेरी वजह से ही दी हुई हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम अपनी मेहनत से कुछ करके दिखाओ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अमार सदफ की बातों में आकर बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस से इस्तीफा दे देता है और किसी और जगह पर जॉब की तलाश शुरू कर देता है, लेकिन उसे कहीं भी इस मेयार की जॉब नहीं मिलती जो वो बिलाल अब्दुल्ला के पास कर रहा था। जब बिलाल अब्दुल्ला सिंगापुर से वापस आता है और उसे जब ये पता चलता है तो वो अपने दोस्त के पास उसे जॉब पर लगवा देता है। इस पर सदफ को भी बिलाल अब्दुल्ला पर यकीन हो जाता है। बिलाल अब्दुल्ला ये सब कुछ सिर्फ मेरी खुशी के लिए कर रहा था और इसके लिए कोई भी गलत इरादे नहीं थे उसके। सदफ को यहाँ पर एहसास हो जाता है कि बिलाल अब्दुल्ला सच्चे दिल से उससे मोहब्बत करता है और हमशा ने आज तक जो भी कुछ बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ उससे कहा था वो सब कुछ झूठ था। अब सदफ अपने गलत रवैये की वजह से अपने आप पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की इस एपिसोड में आप देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ और अमार को यूरोप कंट्री का हनीमून पैकेज गिफ्ट करता है और वो उन्हें टिकट्स भी दे देता है। तो ये देखकर हमशा को बहुत ज्यादा जलन होती है और वो सोचती है कि बिलाल अब्दुल्ला तो सदफ की शादी के बाद भी उसको बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा है। अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो बिलाल अब्दुल्ला कभी भी सदफ को बुला नहीं पाएगा और ना ही सदफ की जगह उसे दे सकेगा। इसलिए हमशा यहाँ एक चाल चलती है। वो सदफ के पास जाती है और उसे कहती है, तुम लोग ये यूरोप का टिकट और गिफ्ट बिलाल अब्दुल्ला को वापस कर दो। आज वो तुम पर इतने एहसानात कर रहा है, लेकिन कल अगर उसने तुमसे कुछ मांग लिया तो तुम लोग क्या उसको वापस दे सकोगे? बेहतर यही है कि अभी से तुम इन एहसानात का बोझ ना ही उठाओ, वरना कल तुम इससे बहुत ज्यादा पछताओगे। मुझे तो ये अच्छे से समझ आ रही है कि वो ये सब एहसानात क्यों कर रहा है, लेकिन जब तक तुम्हें ये समझ आएगी तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। यहाँ हम देखेंगे कि हमशा की बातों में आकर सदफ बिलाल अब्दुल्ला के पास जाती है और टिकट्स वापस करते हुए कहती है कि आप मुझे इतनी ज्यादा मेहरबानियां क्यों कर रहे हैं? ऐसा न हो कि इतनी मेहरबानियों के बोझ तले मैं इतनी ज्यादा दब जाऊं कि मैं आपसे नजरें मिलाने के काबिल भी ना रहूं। तो बिलाल अब्दुल्ला उसे जवाब देता है कि इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है? आप तो मिर्जा साहब की बेटी हैं और मेरी एम्प्लॉय भी हैं। इस हवाले से ये मेरी तरफ से शादी का एक छोटा सा तोहफा समझ लो। इसमें कोई एहसान वाली बात तो नहीं है। लेकिन सदफ फिर भी इनकार कर देती है। तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ की बात मान लेता है, लेकिन वो दिल से इस बात पर काफी ज्यादा दुखी होता है। अब हमशा जो है वो बिलाल अब्दुल्ला के पास जाती है और सदफ के खिलाफ बातें करना शुरू कर देती है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला तो सदफ के खिलाफ कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। तो ये देखकर हमशा ये सोचती है
کہ بلال عبداللہ کے ذہن سے صدف کو ختم کرنے کے لیے مجھے صدف کا ہی سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ بلال عبداللہ تو کسی بھی صورت صدف کو بلا ہی نہیں پا رہا۔ تو آخر کار ہمیشہ ایک چال چلتی ہے جس کے نتیجہ میں صدف عمار سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی اپنا نہیں ہے، آج جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ صرف میری وجہ سے ہے۔ تو یہ تمام تر سہولتیں تمہیں بلال عبداللہ نے میری وجہ سے ہی دی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو تم اپنی محنت سے کچھ کر کے دکھاؤ۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ عمار صدف کی باتوں میں آ کر بلال عبداللہ کے آفس سے استعفیٰ دے دیتا ہے اور کسی اور جگہ پر جاب کی تلاش شروع کر دیتا ہے، لیکن اسے کہیں بھی اس معیار کی جاب نہیں ملتی جو وہ بلال عبداللہ کے پاس کر رہا تھا۔ جب بلال عبداللہ سنگاپور سے واپس آتا ہے اور اسے جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ اپنے دوست کے پاس اسے جاب پر لگوا دیتا ہے۔ اس پر صدف کو بھی بلال عبداللہ پر یقین ہو جاتا ہے۔ بلال عبداللہ یہ سب کچھ صرف میری خوشی کے لیے کر رہا تھا اور اس کے لیے کوئی بھی غلط ارادے نہیں تھے اس کے۔ صدف کو یہاں پر احساس ہو جاتا ہے کہ بلال عبداللہ سچے دل سے اس سے محبت کرتا ہے اور ہمیشہ نے آج تک جو بھی کچھ بلال عبداللہ کے خلاف اس سے کہا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اب صدف اپنے غلط رویے کی وجہ سے اپنے آپ پر بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بلال عبداللہ جو ہے وہ صدف اور عمار کو یورپ کنٹری کا ہنی مون پیکج گفٹ کرتا ہے اور وہ انہیں ٹکٹس بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر ہمشہ کو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ بلال عبداللہ تو صدف کی شادی کے بعد بھی اس کو بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو بلال عبداللہ کبھی بھی صدف کو بلا نہیں پائے گا اور نہ ہی صدف کی جگہ اسے دے سکے گا۔ اس لیے ہمشہ یہاں ایک چال چلتی ہے۔ وہ صدف کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تم لوگ یہ یورپ کا ٹکٹ اور گفٹ بلال عبداللہ کو واپس کر دو۔ آج وہ تم پر اتنے احسانات کر رہا ہے، لیکن کل اگر اس نے تم سے کچھ مانگ لیا تو تم لوگ کیا اس کو واپس دے سکو گے؟ بہتر یہی ہے کہ ابھی سے تم ان احسانات کا بوجھ نہ ہی اٹھاؤ، ورنہ کل تم اس سے بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ مجھے تو یہ اچھے سے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہ سب احسانات کیوں کر رہا ہے، لیکن جب تک تمہیں یہ سمجھ آئے گی تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ ہمشہ کی باتوں میں آ کر صدف بلال عبداللہ کے پاس جاتی ہے اور ٹکٹس واپس کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ مجھے اتنی زیادہ مہربانیاں کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ اتنی مہربانیوں کے بوجھ تلے میں اتنی زیادہ دب جاؤں کہ میں آپ سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ رہوں۔ تو بلال عبداللہ اسے جواب دیتا ہے کہ اس میں مہربانی والی کون سی بات ہے؟ آپ تو مرزا صاحب کی بیٹی ہیں اور میری امپلائی بھی ہیں۔ اس حوالے سے یہ میری طرف سے شادی کا ایک چھوٹا سا تحفہ سمجھ لو، اس میں کوئی احسان والی بات تو نہیں ہے۔ لیکن صدف پھر بھی انکار کر دیتی ہے۔ تو بلال عبداللہ صدف کی بات مان لیتا ہے، لیکن وہ دل سے اس بات پر کافی زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ اب ہمشہ جو ہے وہ بلال عبداللہ کے پاس جاتی ہے اور صدف کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن بلال عبداللہ تو صدف کے خلاف کوئی بھی بات بالکل بھی نہیں سنتا۔ تو یہ دیکھ کر ہمشہ یہ سوچتی ہے کہ بلال عبداللہ کے ذہن سے صدف کو ختم کرنے کے لیے مجھے صدف کا ہی سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ بلال عبداللہ تو کسی بھی صورت صدف کو بلا ہی نہیں پا رہا۔ تو آخر کار ہمشہ ایک چال چلتی ہے جس کے نتیجہ میں صدف عمار سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی اپنا نہیں ہے، آج جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ صرف میری وجہ سے ہے۔ تو یہ تمام تر سہولتیں تمہیں بلال عبداللہ نے میری وجہ سے ہی دی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو تم اپنی محنت سے کچھ کر کے دکھاؤ۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ عمار صدف کی باتوں میں آ کر بلال عبداللہ کے آفس سے استعفیٰ دے دیتا ہے اور کسی اور جگہ پر جاب کی تلاش شروع کر دیتا ہے، لیکن اسے کہیں بھی اس معیار کی جاب نہیں ملتی جو وہ بلال عبداللہ کے پاس کر رہا تھا۔ جب بلال عبداللہ سنگاپور سے واپس آتا ہے اور اسے جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ اپنے دوست کے پاس اسے جاب پر لگوا دیتا ہے۔ اس پر صدف کو بھی بلال عبداللہ پر یقین ہو جاتا ہے۔ بلال عبداللہ یہ سب کچھ صرف میری خوشی کے لیے کر رہا تھا اور اس کے لیے کوئی بھی غلط ارادے نہیں تھے اس کے۔ صدف کو یہاں پر احساس ہو جاتا ہے کہ بلال عبداللہ سچے دل سے اس سے محبت کرتا ہے اور ہمشہ نے آج تک جو بھی کچھ بلال عبداللہ کے خلاف اس سے کہا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اب صدف اپنے غلط رویے کی وجہ سے اپنے آپ پر بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بلال عبداللہ جو ہے وہ صدف اور عمار کو یورپ کنٹری کا ہنی مون پیکج گفٹ کرتا ہے اور وہ انہیں ٹکٹس بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر ہمشہ کو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ بلال عبداللہ تو صدف کی شادی کے بعد بھی اس کو بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو بلال عبداللہ کبھی بھی صدف کو بلا نہیں پائے گا اور نہ ہی صدف کی جگہ اسے دے سکے گا۔ اس لیے ہمشہ یہاں ایک چال چلتی ہے۔
وہ صدف کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تم لوگ یہ یورپ کا ٹکٹ اور گفٹ بلال عبداللہ کو واپس کر دو. آج وہ تم پر اتنے احسانات کر رہا ہے، لیکن کل اگر اس نے تم سے کچھ مانگ لیا تو تم لوگ کیا اس کو واپس دے سکو گے؟ بہتر یہی ہے کہ ابھی سے تم ان احسانات کا بوجھ نہ ہی اٹھاؤ، ورنہ کل تم اس سے بہت زیادہ پچھتاؤ گے. مجھے تو یہ اچھے سے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہ سب احسانات کیوں کر رہا ہے، لیکن جب تک تمہیں یہ سمجھ آئے گی تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی. یہاں ہم دیکھیں گے کہ ہمشا کی باتوں میں آ کر صدف بلال عبداللہ کے پاس جاتی ہے اور ٹکٹس واپس کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ مجھے اتنی زیادہ مہربانیاں کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ اتنی مہربانیوں کے بوجھ تلے میں اتنی زیادہ دب جاؤں کہ میں آپ سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ رہوں. تو بلال عبداللہ اسے جواب دیتا ہے کہ اس میں مہربانی والی کون سی بات ہے؟ آپ تو مرزا صاحب کی بیٹی ہیں اور میری امپلائی بھی ہیں. اس حوالے سے یہ میری طرف سے شادی کا ایک چھوٹا سا تحفہ سمجھ لو، اس میں کوئی احسان والی بات تو نہیں ہے. لیکن صدف پھر بھی انکار کر دیتی ہے. تو بلال عبداللہ صدف کی بات مان لیتا ہے، لیکن وہ دل سے اس بات پر کافی زیادہ دکھی ہوتا ہے. اب ہمشا جو ہے وہ بلال عبداللہ کے پاس جاتی ہے اور صدف کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن بلال عبداللہ تو صدف کے خلاف کوئی بھی بات بالکل بھی نہیں سنتا. تو یہ دیکھ کر ہمشا یہ سوچتی ہے کہ بلال عبداللہ کے ذہن سے صدف کو ختم کرنے کے لیے مجھے صدف کا ہی سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ بلال عبداللہ تو کسی بھی صورت صدف کو بلا ہی نہیں پا رہا. تو آخر کار ہمشا ایک چال چلتی ہے، جس کے نتیجہ میں صدف عمار سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی اپنا نہیں ہے، آج جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ صرف میری وجہ سے ہے. تو یہ تمام تر سہولتیں تمہیں بلال عبداللہ نے میری وجہ سے ہی دی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو تم اپنی محنت سے کچھ کر کے دکھاؤ. تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ عمار صدف کی باتوں میں آ کر بلال عبداللہ کے آفس سے استعفیٰ دے دیتا ہے اور کسی اور جگہ پر جاب کی تلاش شروع کر دیتا ہے، لیکن اسے کہیں بھی اس معیار کی جاب نہیں ملتی جو وہ بلال عبداللہ کے پاس کر رہا تھا. جب بلال عبداللہ سنگاپور سے واپس آتا ہے اور اسے جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ اپنے دوست کے پاس اسے جاب پر لگوا دیتا ہے. اس پر صدف کو بھی بلال عبداللہ پر یقین ہو جاتا ہے. بلال عبداللہ یہ سب کچھ صرف میری خوشی کے لیے کر رہا تھا اور اس کے لیے کوئی بھی غلط ارادے نہیں تھے اس کے. صدف کو یہاں پر احساس ہو جاتا ہے کہ بلال عبداللہ سچے دل سے اس سے محبت کرتا ہے اور ہمشا نے آج تک جو بھی کچھ بلال عبداللہ کے خلاف اس سے کہا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا. اب صدف اپنے غلط رویے کی وجہ سے اپنے آپ پر بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے. ناظرین، ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بلال عبداللہ جو ہے وہ صدف اور عمار کو یورپ کنٹری کا ہنی مون پیکج گفٹ کرتا ہے اور وہ انہیں ٹکٹس بھی دے دیتا ہے. تو یہ دیکھ کر ہمشا کو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ بلال عبداللہ تو صدف کی شادی کے بعد بھی اس کو بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے. اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو بلال عبداللہ کبھی بھی صدف کو بلا نہیں پائے گا اور نہ ہی صدف کی جگہ اسے دے سکے گا. اس لیے ہمشا یہاں ایک چال چلتی ہے. وہ صدف کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تم لوگ یہ یورپ کا ٹکٹ اور گفٹ بلال عبداللہ کو واپس کر دو. آج وہ تم پر اتنے احسانات کر رہا ہے، لیکن کل اگر اس نے تم سے کچھ مانگ لیا تو تم لوگ کیا اس کو واپس دے سکو گے؟ بہتر یہی ہے کہ ابھی سے تم ان احسانات کا بوجھ نہ ہی اٹھاؤ، ورنہ کل تم اس سے بہت زیادہ پچھتاؤ گے. مجھے تو یہ اچھے سے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہ سب احسانات کیوں کر رہا ہے، لیکن جب تک تمہیں یہ سمجھ آئے گی تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی. یہاں ہم دیکھیں گے کہ ہمشا کی باتوں میں آ کر صدف بلال عبداللہ کے پاس جاتی ہے اور ٹکٹس واپس کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ مجھے اتنی زیادہ مہربانیاں کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ اتنی مہربانیوں کے بوجھ تلے میں اتنی زیادہ دب جاؤں کہ میں آپ سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ رہوں. تو بلال عبداللہ اسے جواب دیتا ہے کہ اس میں مہربانی والی کون سی بات ہے؟ آپ تو مرزا صاحب کی بیٹی ہیں اور میری امپلائی بھی ہیں. اس حوالے سے یہ میری طرف سے شادی کا ایک چھوٹا سا تحفہ سمجھ لو، اس میں کوئی احسان والی بات تو نہیں ہے. لیکن صدف پھر بھی انکار کر دیتی ہے. تو بلال عبداللہ صدف کی بات مان لیتا ہے، لیکن وہ دل سے اس بات پر کافی زیادہ دکھی ہوتا ہے. اب ہمشا جو ہے وہ بلال عبداللہ کے پاس جاتی ہے اور صدف کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن بلال عبداللہ تو صدف کے خلاف کوئی بھی بات بالکل بھی نہیں سنتا. تو یہ دیکھ کر ہمشا یہ سوچتی ہے کہ بلال عبداللہ کے ذہن سے صدف کو ختم کرنے کے لیے مجھے صدف کا ہی سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ بلال عبداللہ تو کسی بھی صورت صدف کو بلا ہی نہیں پا رہا. تو آخر کار ہمشا ایک چال چلتی ہے، جس کے نتیجہ میں صدف عمار سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی اپنا نہیں ہے، آج جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ صرف میری وجہ سے ہے. تو یہ تمام تر سہولتیں تمہیں بلال عبداللہ نے میری وجہ سے ہی دی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو تم اپنی محنت سے کچھ کر کے دکھاؤ.
تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ عمار صدف کی باتوں میں آ کر بلال عبداللہ کے آفس سے استعفیٰ دے دیتا ہے اور کسی اور جگہ پر جاب کی تلاش شروع کر دیتا ہے، لیکن اسے کہیں بھی اس معیار کی جاب نہیں ملتی جو وہ بلال عبداللہ کے پاس کر رہا تھا۔ جب بلال عبداللہ سنگاپور سے واپس آتا ہے اور اسے جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ اپنے دوست کے پاس اسے جاب پر لگوا دیتا ہے۔ اس پر صدف کو بھی بلال عبداللہ پر یقین ہو جاتا ہے۔ بلال عبداللہ یہ سب کچھ صرف میری خوشی کے لیے کر رہا تھا اور اس کے لیے کوئی بھی غلط ارادے نہیں تھے اس کے۔ صدف کو یہاں پر احساس ہو جاتا ہے کہ بلال عبداللہ سچے دل سے اس سے محبت کرتا ہے اور ہمشہ نے آج تک جو بھی کچھ بلال عبداللہ کے خلاف اس سے کہا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اب صدف اپنے غلط رویے کی وجہ سے اپنے آپ پر بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بلال عبداللہ جو ہے وہ صدف اور عمار کو یورپ کنٹری کا ہنی مون پیکج گفٹ کرتا ہے اور وہ انہیں ٹکٹس بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر ہمشہ کو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ بلال عبداللہ تو صدف کی شادی کے بعد بھی اس کو بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو بلال عبداللہ کبھی بھی صدف کو بلا نہیں پائے گا اور نہ ہی صدف کی جگہ اسے دے سکے گا۔ اس لیے ہمشہ یہاں ایک چال چلتی ہے۔ وہ صدف کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تم لوگ یہ یورپ کا ٹکٹ اور گفٹ بلال عبداللہ کو واپس کر دو۔ آج وہ تم پر اتنے احسانات کر رہا ہے، لیکن کل اگر اس نے تم سے کچھ مانگ لیا تو تم لوگ کیا اس کو واپس دے سکو گے؟ بہتر یہی ہے کہ ابھی سے تم ان احسانات کا بوجھ نہ ہی اٹھاؤ، ورنہ کل تم اس سے بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ مجھے تو یہ اچھے سے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہ سب احسانات کیوں کر رہا ہے، لیکن جب تک تمہیں یہ سمجھ آئے گی تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ ہمشہ کی باتوں میں آ کر صدف بلال عبداللہ کے پاس جاتی ہے اور ٹکٹس واپس کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ مجھے اتنی زیادہ مہربانیاں کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ اتنی مہربانیوں کے بوجھ تلے میں اتنی زیادہ دب جاؤں کہ میں آپ سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ رہوں۔ تو بلال عبداللہ اسے جواب دیتا ہے کہ اس میں مہربانی والی کون سی بات ہے؟ آپ تو مرزا صاحب کی بیٹی ہیں اور میری امپلائی بھی ہیں۔ اس حوالے سے یہ میری طرف سے شادی کا ایک چھوٹا سا تحفہ سمجھ لو، اس میں کوئی احسان والی بات تو نہیں ہے۔ لیکن صدف پھر بھی انکار کر دیتی ہے۔ تو بلال عبداللہ صدف کی بات مان لیتا ہے، لیکن وہ دل سے اس بات پر کافی زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ اب ہمشہ جو ہے وہ بلال عبداللہ کے پاس جاتی ہے اور صدف کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن بلال عبداللہ تو صدف کے خلاف کوئی بھی بات بالکل بھی نہیں سنتا۔ تو یہ دیکھ کر ہمشہ یہ سوچتی ہے کہ بلال عبداللہ کے ذہن سے صدف کو ختم کرنے کے لیے مجھے صدف کا ہی سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ بلال عبداللہ تو کسی بھی صورت صدف کو بلا ہی نہیں پا رہا۔ تو آخر کار ہمشہ ایک چال چلتی ہے جس کے نتیجہ میں صدف عمار سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی اپنا نہیں ہے، آج جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ صرف میری وجہ سے ہے۔ تو یہ تمام تر سہولتیں تمہیں بلال عبداللہ نے میری وجہ سے ہی دی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو تم اپنی محنت سے کچھ کر کے دکھاؤ۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ عمار صدف کی باتوں میں آ کر بلال عبداللہ کے آفس سے استعفیٰ دے دیتا ہے اور کسی اور جگہ پر جاب کی تلاش شروع کر دیتا ہے، لیکن اسے کہیں بھی اس معیار کی جاب نہیں ملتی جو وہ بلال عبداللہ کے پاس کر رہا تھا۔ جب بلال عبداللہ سنگاپور سے واپس آتا ہے اور اسے جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ اپنے دوست کے پاس اسے جاب پر لگوا دیتا ہے۔ اس پر صدف کو بھی بلال عبداللہ پر یقین ہو جاتا ہے۔ بلال عبداللہ یہ سب کچھ صرف میری خوشی کے لیے کر رہا تھا اور اس کے لیے کوئی بھی غلط ارادے نہیں تھے اس کے۔ صدف کو یہاں پر احساس ہو جاتا ہے کہ بلال عبداللہ سچے دل سے اس سے محبت کرتا ہے اور ہمشہ نے آج تک جو بھی کچھ بلال عبداللہ کے خلاف اس سے کہا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اب صدف اپنے غلط رویے کی وجہ سے اپنے آپ پر بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بلال عبداللہ جو ہے وہ صدف اور عمار کو یورپ کنٹری کا ہنی مون پیکج گفٹ کرتا ہے اور وہ انہیں ٹکٹس بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر ہمشہ کو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ بلال عبداللہ تو صدف کی شادی کے بعد بھی اس کو بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو بلال عبداللہ کبھی بھی صدف کو بلا نہیں پائے گا اور نہ ہی صدف کی جگہ اسے دے سکے گا۔ اس لیے ہمشہ یہاں ایک چال چلتی ہے۔ وہ صدف کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تم لوگ یہ یورپ کا ٹکٹ اور گفٹ بلال عبداللہ کو واپس کر دو۔ آج وہ تم پر اتنے احسانات کر رہا ہے، لیکن کل اگر اس نے تم سے کچھ مانگ لیا تو تم لوگ کیا اس کو واپس دے سکو گے؟ بہتر یہی ہے کہ ابھی سے تم ان احسانات کا بوجھ نہ ہی اٹھاؤ، ورنہ کل تم اس سے بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ مجھے تو یہ اچھے سے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہ سب احسانات کیوں کر رہا ہے، لیکن جب تک تمہیں یہ سمجھ آئے گی تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی۔
यहाँ हम देखेंगे कि हमशा की बातों में आकर सदफ बिलाल अब्दुल्ला के पास जाती है और टिकट्स वापस करते हुए कहती है कि आप मुझे इतनी ज्यादा मेहरबानियां क्यों कर रहे हैं। ऐसा न हो कि इतनी मेहरबानियों के बोझ तले मैं इतनी ज्यादा दब जाऊं कि मैं आपसे नजरें मिलाने के काबिल भी ना रहूं। तो बिलाल अब्दुल्ला उसे जवाब देता है कि इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है, आप तो मिर्जा साहब की बेटी हैं और मेरी एम्प्लॉय भी हैं। इस हवाले से ये मेरी तरफ से शादी का एक छोटा सा तोहफा समझ लो, इसमें कोई एहसान वाली बात तो नहीं है। लेकिन सदफ फिर भी इनकार कर देती है। तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ की बात मान लेता है, लेकिन वो दिल से इस बात पर काफी ज्यादा दुखी होता है। अब हमशा जो है वो बिलाल अब्दुल्ला के पास जाती है और सदफ के खिलाफ बातें करना शुरू कर देती है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला तो सदफ के खिलाफ कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। तो ये देखकर हमशा ये सोचती है कि बिलाल अब्दुल्ला के ज़हन से सदफ को खत्म करने के लिए मुझे सदफ का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला तो किसी भी सूरत सदफ को बुला ही नहीं पा रहा। तो आखिरकार हमशा एक चाल चलती है, जिसके नतीजा में सदफ अमार से कहती है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी अपना नहीं है, आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सिर्फ मेरी वजह से है। तो ये तमाम तर सहूलतें तुम्हें बिलाल अब्दुल्ला ने मेरी वजह से ही दी हुई हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम अपनी मेहनत से कुछ करके दिखाओ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अमार सदफ की बातों में आकर बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस से इस्तीफा दे देता है और किसी और जगह पर जॉब की तलाश शुरू कर देता है, लेकिन उसे कहीं भी इस मेयार की जॉब नहीं मिलती जो वो बिलाल अब्दुल्ला के पास कर रहा था। जब बिलाल अब्दुल्ला सिंगापुर से वापस आता है और उसे जब ये पता चलता है तो वो अपने दोस्त के पास उसे जॉब पर लगवा देता है। इस पर सदफ को भी बिलाल अब्दुल्ला पर यकीन हो जाता है। बिलाल अब्दुल्ला ये सब कुछ सिर्फ मेरी खुशी के लिए कर रहा था और इसके लिए कोई भी गलत इरादे नहीं थे उसके। सदफ को यहाँ पर एहसास हो जाता है कि बिलाल अब्दुल्ला सच्चे दिल से उससे मोहब्बत करता है और हमशा ने आज तक जो भी कुछ बिलाल अब्दुल्ला के खिलाफ उससे कहा था वो सब कुछ झूठ था। अब सदफ अपने गलत रवैये की वजह से अपने आप पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की इस एपिसोड में आप देखेंगे बिलाल अब्दुल्ला जो है वो सदफ और अमार को यूरोप कंट्री का हनीमून पैकेज गिफ्ट करता है और वो उन्हें टिकट्स भी दे देता है। तो ये देखकर हमशा को बहुत ज्यादा जलन होती है और वो सोचती है कि बिलाल अब्दुल्ला तो सदफ की शादी के बाद भी उसको बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहा है। अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो बिलाल अब्दुल्ला कभी भी सदफ को बुला नहीं पाएगा और ना ही सदफ की जगह उसे दे सकेगा। इसलिए हमशा यहाँ एक चाल चलती है। वो सदफ के पास जाती है और उसे कहती है, तुम लोग ये यूरोप का टिकट और गिफ्ट बिलाल अब्दुल्ला को वापस कर दो। आज वो तुम पर इतने एहसानात कर रहा है, लेकिन कल अगर उसने तुमसे कुछ मांग लिया तो तुम लोग क्या उसको वापस दे सकोगे? बेहतर यही है कि अभी से तुम इन एहसानात का बोझ ना ही उठाओ, वरना कल तुम इससे बहुत ज्यादा पछताओगे। मुझे तो ये अच्छे से समझ आ रही है कि वो ये सब एहसानात क्यों कर रहा है, लेकिन जब तक तुम्हें ये समझ आएगी तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। यहाँ हम देखेंगे कि हमशा की बातों में आकर सदफ बिलाल अब्दुल्ला के पास जाती है और टिकट्स वापस करते हुए कहती है कि आप मुझे इतनी ज्यादा मेहरबानियां क्यों कर रहे हैं। ऐसा न हो कि इतनी मेहरबानियों के बोझ तले मैं इतनी ज्यादा दब जाऊं कि मैं आपसे नजरें मिलाने के काबिल भी ना रहूं। तो बिलाल अब्दुल्ला उसे जवाब देता है कि इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है, आप तो मिर्जा साहब की बेटी हैं और मेरी एम्प्लॉय भी हैं। इस हवाले से ये मेरी तरफ से शादी का एक छोटा सा तोहफा समझ लो, इसमें कोई एहसान वाली बात तो नहीं है। लेकिन सदफ फिर भी इनकार कर देती है। तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ की बात मान लेता है, लेकिन वो दिल से इस बात पर काफी ज्यादा दुखी होता है। अब हमशा जो है वो बिलाल अब्दुल्ला के पास जाती है और सदफ के खिलाफ बातें करना शुरू कर देती है, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला तो सदफ के खिलाफ कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। तो ये देखकर हमशा ये सोचती है कि बिलाल अब्दुल्ला के ज़हन से सदफ को खत्म करने के लिए मुझे सदफ का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला तो किसी भी सूरत सदफ को बुला ही नहीं पा रहा। तो आखिरकार हमशा एक चाल चलती है, जिसके नतीजा में सदफ अमार से कहती है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी अपना नहीं है, आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सिर्फ मेरी वजह से है। तो ये तमाम तर सहूलतें तुम्हें बिलाल अब्दुल्ला ने मेरी वजह से ही दी हुई हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम अपनी मेहनत से कुछ करके दिखाओ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अमार सदफ की बातों में आकर बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस से इस्तीफा दे देता है और किसी और जगह पर जॉब की तलाश शुरू कर देता है, लेकिन उसे कहीं भी इस मेयार की जॉब नहीं मिलती जो वो बिलाल अब्दुल्ला के पास कर रहा था। जब बिलाल अब्दुल्ला सिंगापुर से वापस आता है और उसे जब ये पता चलता है तो वो अपने दोस्त के पास उसे जॉब पर लगवा देता है। इस पर सदफ को भी बिलाल अब्दुल्ला पर यकीन हो जाता है। बिलाल अब्दुल्ला ये सब कुछ सिर्फ मेरी खुशी के लिए कर रहा था
اور اس کے لیے کوئی بھی غلط ارادے نہیں تھے اس کے۔ صدف کو یہاں پر احساس ہو جاتا ہے کہ بلال عبداللہ سچے دل سے اس سے محبت کرتا ہے اور ہمشہ نے آج تک جو بھی کچھ بلال عبداللہ کے خلاف اس سے کہا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اب صدف اپنے غلط رویے کی وجہ سے اپنے آپ پر بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بلال عبداللہ جو ہے وہ صدف اور مار کو یورپ کنٹری کا ہنی مون پیکج گفٹ کرتا ہے اور وہ انہیں ٹکٹس بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر ہمشہ کو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ بلال عبداللہ تو صدف کی شادی کے بعد بھی اس کو بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو بلال عبداللہ کبھی بھی صدف کو بلا نہیں پائے گا اور نہ ہی صدف کی جگہ اسے دے سکے گا۔ اس لیے ہمشہ یہاں ایک چال چلتی ہے۔ وہ صدف کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تم لوگ یہ یورپ کا ٹکٹ اور گفٹ بلال عبداللہ کو واپس کر دو۔ آج وہ تم پر اتنے احسانات کر رہا ہے، لیکن کل اگر اس نے تم سے کچھ مانگ لیا تو تم لوگ کیا اس کو واپس دے سکو گے؟ بہتر یہی ہے کہ ابھی سے تم ان احسانات کا بوجھ نہ ہی اٹھاؤ، ورنہ کل تم اس سے بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ مجھے تو یہ اچھے سے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہ سب احسانات کیوں کر رہا ہے، لیکن جب تک تمہیں یہ سمجھ آئے گی تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ ہمشہ کی باتوں میں آ کر صدف بلال عبداللہ کے پاس جاتی ہے اور ٹکٹس واپس کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ مجھے اتنی زیادہ مہربانیاں کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ اتنی مہربانیوں کے بوجھ تلے میں اتنی زیادہ دب جاؤں کہ میں آپ سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ رہوں۔ تو بلال عبداللہ اسے جواب دیتا ہے کہ اس میں مہربانی والی کون سی بات ہے؟ آپ تو مرزا صاحب کی بیٹی ہیں اور میری امپلائی بھی ہیں۔ اس حوالے سے یہ میری طرف سے شادی کا ایک چھوٹا سا تحفہ سمجھ لو، اس میں کوئی احسان والی بات تو نہیں ہے۔ لیکن صدف پھر بھی انکار کر دیتی ہے۔ تو بلال عبداللہ صدف کی بات مان لیتا ہے، لیکن وہ دل سے اس بات پر کافی زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ اب ہمشہ جو ہے وہ بلال عبداللہ کے پاس جاتی ہے اور صدف کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن بلال عبداللہ تو صدف کے خلاف کوئی بھی بات بالکل بھی نہیں سنتا۔ تو یہ دیکھ کر ہمشہ یہ سوچتی ہے کہ بلال عبداللہ کے ذہن سے صدف کو ختم کرنے کے لیے مجھے صدف کا ہی سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ بلال عبداللہ تو کسی بھی صورت صدف کو بلا ہی نہیں پا رہا۔ تو آخر کار ہمشہ ایک چال چلتی ہے جس کے نتیجہ میں صدف عمار سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی اپنا نہیں ہے، آج جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ صرف میری وجہ سے ہے۔ تو یہ تمام تر سہولتیں تمہیں بلال عبداللہ نے میری وجہ سے ہی دی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو تم اپنی محنت سے کچھ کر کے دکھاؤ۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ عمار صدف کی باتوں میں آ کر بلال عبداللہ کے آفس سے استعفیٰ دے دیتا ہے اور کسی اور جگہ پر جاب کی تلاش شروع کر دیتا ہے، لیکن اسے کہیں بھی اس معیار کی جاب نہیں ملتی جو وہ بلال عبداللہ کے پاس کر رہا تھا۔ جب بلال عبداللہ سنگاپور سے واپس آتا ہے اور اسے جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ اپنے دوست کے پاس اسے جاب پر لگوا دیتا ہے۔ اس پر صدف کو بھی بلال عبداللہ پر یقین ہو جاتا ہے۔ بلال عبداللہ یہ سب کچھ صرف میری خوشی کے لیے کر رہا تھا اور اس کے لیے کوئی بھی غلط ارادے نہیں تھے اس کے۔ صدف کو یہاں پر احساس ہو جاتا ہے کہ بلال عبداللہ سچے دل سے اس سے محبت کرتا ہے اور ہمشہ نے آج تک جو بھی کچھ بلال عبداللہ کے خلاف اس سے کہا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اب صدف اپنے غلط رویے کی وجہ سے اپنے آپ پر بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بلال عبداللہ جو ہے وہ صدف اور مار کو یورپ کنٹری کا ہنی مون پیکج گفٹ کرتا ہے اور وہ انہیں ٹکٹس بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر ہمشہ کو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ بلال عبداللہ تو صدف کی شادی کے بعد بھی اس کو بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو بلال عبداللہ کبھی بھی صدف کو بلا نہیں پائے گا اور نہ ہی صدف کی جگہ اسے دے سکے گا۔ اس لیے ہمشہ یہاں ایک چال چلتی ہے۔ وہ صدف کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تم لوگ یہ یورپ کا ٹکٹ اور گفٹ بلال عبداللہ کو واپس کر دو۔ آج وہ تم پر اتنے احسانات کر رہا ہے، لیکن کل اگر اس نے تم سے کچھ مانگ لیا تو تم لوگ کیا اس کو واپس دے سکو گے؟ بہتر یہی ہے کہ ابھی سے تم ان احسانات کا بوجھ نہ ہی اٹھاؤ، ورنہ کل تم اس سے بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ مجھے تو یہ اچھے سے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہ سب احسانات کیوں کر رہا ہے، لیکن جب تک تمہیں یہ سمجھ آئے گی تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ ہمشہ کی باتوں میں آ کر صدف بلال عبداللہ کے پاس جاتی ہے اور ٹکٹس واپس کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ مجھے اتنی زیادہ مہربانیاں کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ اتنی مہربانیوں کے بوجھ تلے میں اتنی زیادہ دب جاؤں کہ میں آپ سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ رہوں۔ تو بلال عبداللہ اسے جواب دیتا ہے کہ اس میں مہربانی والی کون سی بات ہے؟ آپ تو مرزا صاحب کی بیٹی ہیں اور میری امپلائی بھی ہیں۔ اس حوالے سے یہ میری طرف سے شادی کا ایک چھوٹا سا تحفہ سمجھ لو، اس میں کوئی احسان والی بات تو نہیں ہے۔ لیکن صدف پھر بھی انکار کر دیتی ہے۔
تو بلال عبداللہ صدف کی بات مان لیتا ہے، لیکن وہ دل سے اس بات پر کافی زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ اب ہمشہ جو ہے وہ بلال عبداللہ کے پاس جاتی ہے اور صدف کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن بلال عبداللہ تو صدف کے خلاف کوئی بھی بات بالکل بھی نہیں سنتا۔ تو یہ دیکھ کر ہمشہ یہ سوچتی ہے کہ بلال عبداللہ کے ذہن سے صدف کو ختم کرنے کے لیے مجھے صدف کا ہی سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ بلال عبداللہ تو کسی بھی صورت صدف کو بلا ہی نہیں پا رہا۔ تو آخر کار ہمشہ ایک چال چلتی ہے، جس کے نتیجہ میں صدف عمار سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی اپنا نہیں ہے، آج جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ صرف میری وجہ سے ہے۔ تو یہ تمام تر سہولتیں تمہیں بلال عبداللہ نے میری وجہ سے ہی دی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو تم اپنی محنت سے کچھ کر کے دکھاؤ۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ عمار صدف کی باتوں میں آ کر بلال عبداللہ کے آفس سے استعفیٰ دے دیتا ہے اور کسی اور جگہ پر جاب کی تلاش شروع کر دیتا ہے، لیکن اسے کہیں بھی اس معیار کی جاب نہیں ملتی جو وہ بلال عبداللہ کے پاس کر رہا تھا۔ جب بلال عبداللہ سنگاپور سے واپس آتا ہے اور اسے جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ اپنے دوست کے پاس اسے جاب پر لگوا دیتا ہے۔ اس پر صدف کو بھی بلال عبداللہ پر یقین ہو جاتا ہے۔ بلال عبداللہ یہ سب کچھ صرف میری خوشی کے لیے کر رہا تھا اور اس کے لیے کوئی بھی غلط ارادے نہیں تھے اس کے۔ صدف کو یہاں پر احساس ہو جاتا ہے کہ بلال عبداللہ سچے دل سے اس سے محبت کرتا ہے اور ہمشہ نے آج تک جو بھی کچھ بلال عبداللہ کے خلاف اس سے کہا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اب صدف اپنے غلط رویے کی وجہ سے اپنے آپ پر بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بلال عبداللہ جو ہے وہ صدف اور عمار کو یورپ کنٹری کا ہنی مون پیکج گفٹ کرتا ہے اور وہ انہیں ٹکٹس بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر ہمشہ کو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ بلال عبداللہ تو صدف کی شادی کے بعد بھی اس کو بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو بلال عبداللہ کبھی بھی صدف کو بلا نہیں پائے گا اور نہ ہی صدف کی جگہ اسے دے سکے گا۔ اس لیے ہمشہ یہاں ایک چال چلتی ہے۔ وہ صدف کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تم لوگ یہ یورپ کا ٹکٹ اور گفٹ بلال عبداللہ کو واپس کر دو۔ آج وہ تم پر اتنے احسانات کر رہا ہے، لیکن کل اگر اس نے تم سے کچھ مانگ لیا تو تم لوگ کیا اس کو واپس دے سکو گے؟ بہتر یہی ہے کہ ابھی سے تم ان احسانات کا بوجھ نہ ہی اٹھاؤ، ورنہ کل تم اس سے بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ مجھے تو یہ اچھے سے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہ سب احسانات کیوں کر رہا ہے، لیکن جب تک تمہیں یہ سمجھ آئے گی تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ ہمشہ کی باتوں میں آ کر صدف بلال عبداللہ کے پاس جاتی ہے اور ٹکٹس واپس کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ مجھے اتنی زیادہ مہربانیاں کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ اتنی مہربانیوں کے بوجھ تلے میں اتنی زیادہ دب جاؤں کہ میں آپ سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ رہوں۔ تو بلال عبداللہ اسے جواب دیتا ہے کہ اس میں مہربانی والی کون سی بات ہے؟ آپ تو مرزا صاحب کی بیٹی ہیں اور میری امپلائی بھی ہیں، اس حوالے سے یہ میری طرف سے شادی کا ایک چھوٹا سا تحفہ سمجھ لو، اس میں کوئی احسان والی بات تو نہیں ہے۔ لیکن صدف پھر بھی انکار کر دیتی ہے۔ تو بلال عبداللہ صدف کی بات مان لیتا ہے، لیکن وہ دل سے اس بات پر کافی زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ اب ہمشہ جو ہے وہ بلال عبداللہ کے پاس جاتی ہے اور صدف کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن بلال عبداللہ تو صدف کے خلاف کوئی بھی بات بالکل بھی نہیں سنتا۔ تو یہ دیکھ کر ہمشہ یہ سوچتی ہے کہ بلال عبداللہ کے ذہن سے صدف کو ختم کرنے کے لیے مجھے صدف کا ہی سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ بلال عبداللہ تو کسی بھی صورت صدف کو بلا ہی نہیں پا رہا۔ تو آخر کار ہمشہ ایک چال چلتی ہے، جس کے نتیجہ میں صدف عمار سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی اپنا نہیں ہے، آج جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ صرف میری وجہ سے ہے۔ تو یہ تمام تر سہولتیں تمہیں بلال عبداللہ نے میری وجہ سے ہی دی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو تم اپنی محنت سے کچھ کر کے دکھاؤ۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ عمار صدف کی باتوں میں آ کر بلال عبداللہ کے آفس سے استعفیٰ دے دیتا ہے اور کسی اور جگہ پر جاب کی تلاش شروع کر دیتا ہے، لیکن اسے کہیں بھی اس معیار کی جاب نہیں ملتی جو وہ بلال عبداللہ کے پاس کر رہا تھا۔ جب بلال عبداللہ سنگاپور سے واپس آتا ہے اور اسے جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ اپنے دوست کے پاس اسے جاب پر لگوا دیتا ہے۔ اس پر صدف کو بھی بلال عبداللہ پر یقین ہو جاتا ہے۔ بلال عبداللہ یہ سب کچھ صرف میری خوشی کے لیے کر رہا تھا اور اس کے لیے کوئی بھی غلط ارادے نہیں تھے اس کے۔ صدف کو یہاں پر احساس ہو جاتا ہے کہ بلال عبداللہ سچے دل سے اس سے محبت کرتا ہے اور ہمشہ نے آج تک جو بھی کچھ بلال عبداللہ کے خلاف اس سے کہا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اب صدف اپنے غلط رویے کی وجہ سے اپنے آپ پر بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بلال عبداللہ جو ہے وہ صدف اور عمار کو یورپ کنٹری کا ہنی مون پیکج گفٹ کرتا ہے اور وہ انہیں ٹکٹس بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ دیکھ کر ہمشہ کو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے
اور وہ سوچتی ہے کہ بلال عبداللہ تو صدف کی شادی کے بعد بھی اس کو بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے، اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو بلال عبداللہ کبھی بھی صدف کو بلا نہیں پائے گا اور نہ ہی صدف کی جگہ اسے دے سکے گا۔ اس لیے ہمیشہ یہاں ایک چال چلتی ہے۔ وہ صدف کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے تم لوگ یہ یورپ کا ٹکٹ اور گفٹ بلال عبداللہ کو واپس کر دو، آج وہ تم پر اتنے احسانات کر رہا ہے، لیکن کل اگر اس نے تم سے کچھ مانگ لیا تو تم لوگ کیا اس کو واپس دے سکو گے؟ بہتر یہی ہے کہ ابھی سے تم ان احسانات کا بوجھ نہ ہی اٹھاؤ، ورنہ کل تم اس سے بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ مجھے تو یہ اچھے سے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہ سب احسانات کیوں کر رہا ہے، لیکن جب تک تمہیں یہ سمجھ آئے گی تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوگی۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ ہمشہ کی باتوں میں آ کر صدف بلال عبداللہ کے پاس جاتی ہے اور ٹکٹس واپس کرتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ مجھے اتنی زیادہ مہربانیاں کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ اتنی مہربانیوں کے بوجھ تلے میں اتنی زیادہ دب جاؤں کہ میں آپ سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ رہوں۔ تو بلال عبداللہ اسے جواب دیتا ہے کہ اس میں مہربانی والی کون سی بات ہے، آپ تو مرزا صاحب کی بیٹی ہیں اور میری امپلائی بھی ہیں، اس حوالے سے یہ میری طرف سے شادی کا ایک چھوٹا سا تحفہ سمجھ لو، اس میں کوئی احسان والی بات تو نہیں ہے۔ لیکن صدف پھر بھی انکار کر دیتی ہے تو بلال عبداللہ صدف کی بات مان لیتا ہے، لیکن وہ دل سے اس بات پر کافی زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ اب ہمشہ جو ہے وہ بلال عبداللہ کے پاس جاتی ہے اور صدف کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، لیکن بلال عبداللہ تو صدف کے خلاف کوئی بھی بات بالکل بھی نہیں سنتا۔ تو یہ دیکھ کر ہمشہ یہ سوچتی ہے کہ بلال عبداللہ کے ذہن سے صدف کو ختم کرنے کے لیے مجھے صدف کا ہی سہارا لینا پڑے گا، کیونکہ بلال عبداللہ تو کسی بھی صورت صدف کو بلا ہی نہیں پا رہا۔ تو آخر کار ہمشہ ایک چال چلتی ہے جس کے نتیجہ میں صدف عمار سے کہتی ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی اپنا نہیں ہے، آج جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ صرف میری وجہ سے ہے، تو یہ تمام تر سہولتیں تمہیں بلال عبداللہ نے میری وجہ سے ہی دی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو تم اپنی محنت سے کچھ کر کے دکھاؤ۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ عمار صدف کی باتوں میں آ کر بلال عبداللہ کے آفس سے استعفیٰ دے دیتا ہے اور کسی اور جگہ پر جاب کی تلاش شروع کر دیتا ہے، لیکن اسے کہیں بھی اس معیار کی جاب نہیں ملتی جو وہ بلال عبداللہ کے پاس کر رہا تھا۔ جب بلال عبداللہ سنگاپور سے واپس آتا ہے اور اسے جب یہ پتا چلتا ہے تو وہ اپنے دوست کے پاس اسے جاب پر لگوا دیتا ہے۔ اس پر صدف کو بھی بلال عبداللہ پر یقین ہو جاتا ہے، بلال عبداللہ یہ سب کچھ صرف میری خوشی کے لیے کر رہا تھا اور اس کے لیے کوئی بھی غلط ارادے نہیں تھے اس کے۔ صدف کو یہاں پر احساس ہو جاتا ہے کہ بلال عبداللہ سچے دل سے اس سے محبت کرتا ہے اور ہمشہ نے آج تک جو بھی کچھ بلال عبداللہ کے خلاف اس سے کہا تھا وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اب صدف اپنے غلط رویے کی وجہ سے اپنے آپ پر بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے۔